नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअल मुज़निबीन। नाज़रीन इकराम, आपका मेज़बान मोहम्मद शाहिद मकबूल अख्तरुल क़ादरी पारस न्यूज़ हैदराबाद के इस प्लेटफॉर्म से मरहबा रमज़ान ट्रांसमिशन लिए आपकी खिदमत आली जनाब में हाजिर खिदमत है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल अरसे दराज से इस ट्रांसमिशन को CEO जहांज़ेब ख़ान साहब लेकर आप लोगों के लिए पेश होते हैं और मैं आपका खादिम, आपका मेज़बान इस ट्रांसमिशन को होस्ट करता है। गाहे बगाहे मुख्तलिफ़ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली रूहानी शख्सियात, दर्स व तदरीस से वाबस्तगान, समाजी शख्सियात और सना-ख़ानान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बज़्म का हिस्सा हुआ करते हैं। ये इफ्तार ट्रांसमिशन कोविड के ज़माने से पारस न्यूज़ ऑन एयर कर रहा है अपने नाज़रीन किराम के क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर करने के लिए और उनको बाइल्म रखने के लिए। नाज़रीन किराम, इस ट्रांसमिशन को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन हासिल है सारी ब्राइडल सैलून, आमिर गफ्फार फाउंडेशन, शहबाज दहली निहारी हाउस, मलिक आर्ट प्रोमोटर्स, अवामी बचत बाज़ार, सोनी धरती यूथ काउंसिल, ZB आर्ट प्रोमोटर्स एंड प्रोडक्शन, H&F गारमेंट्स, PZM TV और न्यू खान चार सद्दा शूज़ बनाने वालों का। नाज़रीन इकराम, आज की इस खुसूसी रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन मरहबा रमज़ान में हमारे दरमियान एक इंतहाई हमअजहद शख्सियत, खादिम पाकिस्तान कहूँ तो कम न होगा, आला घराने से आपका ताल्लुक़, इंतहाई रूहानी शख्सियत के फ़र्ज़ंदे अर्जुमंद जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, CEO PZM TV और उसके अलावा जामा फैज़ान रमज़ान पाकिस्तान मस्जिद के रूह रवां, खादिम आला, मदरसा व दरसगाह और फैज़ान रमज़ान पाकिस्तान स्कूल के ऑनर, जिसका क़याम अरसे दराज से इस शहर हैदराबाद में मौजूद है। हक बाबा सूफ़ी मोहम्मद रमज़ान अल मारूफ़ बाबूजी सरकार चिश्ती क़ादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के फ़र्ज़ंद अर्जुमंद, मेरी मुराद मोहतरम जनाब सूफ़ी उमर दराज पाकिस्तानी साहिब हमारे दरमियान मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सूफ़ी साहब, पहले तो आपका तहे दिल से ममनून मशकूर और पारस न्यूज़ की मुकम्मल टीम और CEO जहांज़ेब ख़ान साहिब की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप अपनी गुनागो मसरूफ़ियात में से वक्त निकाल कर आज की इस खुसूसी रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन मरहबा रमज़ान में तशरीफ़ लाए। आपके तहे दिल से मशकूर हैं। इंशाअल्लाह गुफ्तगू का सिलसिला जारी सारी होगा। और नाज़रीन इकराम, बताता चलूँ कि आज सूफ़ी उमर दराज पाकिस्तानी साहिब के हमरा मेरे शहर हैदराबाद का नौजवान सना खान, जो अल्हम्दुलिल्लाह इंतहाई टैलेंटेड सना खान है, जो कि 2018 में ARY QTV में मुनक़दा मुक़ाबला नात ख़ानी में पूरे पाकिस्तान में अव्वल पोजीशन हासिल कर चुके हैं और मुख्तलिफ़ मामलात, मुख्तलिफ़ महफ़िलों में, मुख्तलिफ़ मुक़ाबला जात में नुमायाँ कारकर्दगी हमेशा इनका वतीरा रहा है। मेरे शहर का नाम गाहे बगाहे, करिया बकरिया, कूचा बकूचा, ये इसका मेरे शहर को आगे पहुंचाने में और इस मेरे शहर का नाम रोशन करने में अपना अहम किरदार अदा करते रहते हैं। मेरी मुराद मोहतरम जनाब अब्दुल मुसव्विर यासीन हुसैनी साहिब, जो कि आज हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा रहेंगे। और अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब्दुल मुसव्विर, उम्मीद है खैरियत से होंगे आप। बहुत शुक्रिया आज आप इस ट्रांसमिशन में तशरीफ़ लाए और इंशाअल्लाह हम बहुत जल्द आपसे इस खूबसूरत ट्रांसमिशन को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में हदाए अक़ीदत आपसे समाअत करेंगे और आप पेश कीजिएगा। नाज़रीन इकराम, चलते हैं आज के हमारे मेहमान ख़ास, जो कि ख़ुसूसी तौर पर इस ट्रांसमिशन
کو رونق افروز کرنے کے لیے یہاں تشریف فرما ہے۔ میری مراد محترم جناب صوفی عمر دراز پاکستانی صاحب کی جانب چلتے ہیں، اور آج بہت ساری ایسی باتیں جو کہ آج صوفی صاحب سے انشاءاللہ ہم کریں گے، اور ہم جاننا چاہیں گے کہ صوفی صاحب کہ کس طریقے سے گرا قدر خدمات اس شہر حیدرآباد کے لیے ہم وقت موجود رہتی ہیں، اور آپ کس طریقے سے یہ حیدرآباد کے عوام الناس کے لیے فلاحی اور درس و تدریس کے حوالے سے اپنے کارہائے نمایاں انجام دیا کرتے ہیں۔ تو ہم چلتے ہیں اپنے مہمان خاص کی جانب، صوفی عمر دراز پاکستانی صاحب۔ صوفی صاحب، سب سے پہلے تو میں بابا جی سے آغاز لوں گا، کیونکہ روحانیت کا جو سلسلہ ہے وہ بڑا قدیم سلسلہ ہے، اور آپ سے جب بیک کیمرہ آپ سے گفتگو ہو رہی تھی تو وہ فیض جو بزرگوں سے منتقل ہو کر جب اپنی اولاد تک پہنچتا ہے تو وہ باقاعدہ نظر آتا ہے، سینہ بہ سینہ جو فیض آتا ہے۔ تو صوفی صاحب، حق بابا صوفی محمد رمضان المعروف بابو جی سرکار چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے آپ کیا کہیے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلکہ میں اس پارس نیوز کا اور جہاں زیب بھائی کا، آپ کا، یہ ہمارے نعت خاں بچے کا جی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھ جیسے ناچیز کو اس قابل سمجھا۔ اور جہاں تک اس بات کی بات ہے کہ قیمتی ٹائم میں سے، تو اگر در حقیقت پوچھا جائے تو قیمتی ٹائم یہی والا ہے جو ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ ہم لوگوں کو پیغام دے کیا رہے ہیں۔ اچھی بات ہے، واہ واہ، یہ قیمتی بہت ٹائم خوب، ہے۔ بہت خوب۔ باقی ٹائم تو ہمارے صرف ایک دنیا داری کی دنیا داری کا ٹائم ہے، بہت خوب، واہ واہ۔ تو میں آپ کی بارگاہ میں سب سے پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ میرے والد محترم حق بابا صوفی محمد رمضان المعروف بابو جی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اپنی زندگی میں 34 سال کے روزے کنٹینیو رکھے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کنٹینیو۔ واہ واہ، حافظ قرآن تھے، سبحان اللہ۔ اور الحمدللہ ہم بیسکلی بھاون نگر سے رہنے والے ہیں۔ ہاں ماشاء اللہ، ہمارا تعلق بھاون نگر سے تھا۔ جی پھر ہمارے والد محترم کو ان کے مرشد نے حکم دیا کہ اللہ کے حکم سے ہاں، آپ کراچی جائیں۔ صحیح، وہ پہلے کراچی گئے، پھر بلوچستان گئے، بلوچستان کے بعد اب ایک پریٹ آباد دورانی بستی جی میں ایک جو فیضان رمضان مسجد قائم ہے، جی ہاں، اسکول قائم ہے، وہاں ڈیوٹی لگی آپ کی۔ ڈیوٹی کے دوران ہمارے والد محترم میں ہم نے صرف دو چیزیں بڑی بہت پیاری دیکھی۔ ایک سب سے بڑا جو یہ چیز دیکھی کہ بیٹا نماز کو نہ چھوڑنا، واہ، نماز حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کیا بات ہے، اور دوسری چیز ایک یہ دیکھی کہ بیٹا کسی کا دل مت دکھانا، اگر اس کی آنکھ سے 2 آنسو نکل گئے او ہو، تو شیطان کی طرح آپ کو بھی اس دنیا سے ہی نہیں، اس جہان اور اس جہان سے ملعون کے زمرے میں آ جائیں گے۔ جی بالکل، تو اللہ سے کوشش یہ رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے والد صاحب کی درجات کو بلند کرے۔ آمین آمین آمین۔ تقریباً 14 سال ہو گئے ہمارے والد صاحب کی خواہش تھی کہ ایک ایسی مسجد قائم ہو جہاں پر دیوبند، بریلوی، شیعہ، اہل حدیث سب ایک صف میں کھڑے ہو کے نماز قائم کریں۔ کیا بات ہے، واہ واہ، بین المسالک، جی، واہ واہ، جو ہمارے دین کی اصل شکل ہے۔ ایسا ہی ہے بالکل۔ اور الحمدللہ اس سے پہلے ایک مسجد گتا گراؤنڈ کے اندر بنا کر پوری مسجد کمپلیٹ دعوت اسلامی کو ڈونیٹ کی۔ کیا بات ہے، اس مسجد کا بنانے کا جو سپنا تھا وہ ان کا تھا، اور آج 12 سال وہاں 11واں سال لگ رہا ہے، 11واں سال لگ رہا ہے والد صاحب کو پردہ فرمائے ہوئے، جی جی، اور تقریباً 14 سال ہو گئے اس مسجد کو وجود میں آئے ہوئے۔ واہ واہ، آپ کی حیاتی میں ہی اس کی تعمیرات، الحمدللہ ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ اعتکاف میں تھے جب آپ کی حیاتی ہوئی تو آپ بالکل اعتکاف کے اندر ہی گھر پہ اعتکاف کر لیا تھا آپ نے۔ اور آپ کے چینل کے توسل سے یہ بھی بتاتا چلوں کہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے، ہاں جن کو پتہ ہے کہ اللہ نے ان کو روحانیت، اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کے توفیل اتنی بخشی تھی واہ واہ، کہ جیسے ابھی آف ریکارڈ گفتگو ہو رہی تھی، عطا، ہاں جی بالکل، عطا اللہ نے ان کو اتنی عطا کی تھی اللہ کے حکم سے، اللہ کے، اتنی عطا تھی کہ انہوں نے اس ملک کے لیے بڑے بڑے جو اس ملک کے خلاف جاسوس تھے، جی اپنے روحانی طور پر ان کے پاس خفیہ ادارے کے لوگ بھی آیا کرتے تھے، جی جی،
اور بفضل تعالیٰ والد صاحب دعا کرتے تھے اور وہ پوری ہو جایا کرتی کیا تھی. بات ہے. اور یہ آن ریکارڈ تقریباً ہر جگہ موجود ہے. اور بفضل تعالیٰ وہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی کہتے تھے کہ جو کیا میرے اللہ نے کیا. واہ واہ واہ. تو یہ ان کا پس منظر تھا. جی. اور میں نے جہاں تک ان کو دیکھا جو حقائق کا تعلق ہے, جی جی, ان کے اندر صوفیانہ رنگ بھی تھا. صوفیانہ رنگ تھا. کیا بات ہے. ان کے اندر ہر رنگ موجود تھا. ویسی رنگ بھی تھا سر, اپنے آپ کو پنہا رکھتے تھے, چھپا کے رکھتے تھے. جس طرح کہ آج رائج ہے ایک سسٹم کے بس دکھاوا, دنیا داری, اور میں سب چاہیں کہ میں پیر, مجھے دیکھیں میں پیر بناؤں. اصل میں پیر کے جو معنی ہیں جو مجھے میرے والد محترم نے بتائے ہیں, جی جی, اس میں 3 لفظ آتے ہیں, پے یہ رے. ایگزیکٹلی. پے کے معنی ہوتا ہے کہ پتہ کسی چیز کا, یہ کے معنی یاد, رے کے معنی رحمان. اگر آپ کا پیر کامل ہے تو وہ یاد دلاتا ہے رحمان کی. واہ 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 واہ, کیا اچھی بات ہے. اور اگر وہ پیر بیچارہ غریب خود ہی تو کچھ ٹوٹا پھوٹا ہے, تو آج کل جیسے کہ آپ کو پتہ ہے جی کہ ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ کسی پر ہم انگلی اٹھائیں. بالکل ایسا. بلکہ ہم اس پروگرام کے ذریعے ان لوگوں کو تربیت دیں کہ پیر وہ ہوتا ہے, پیر کے اصل معنی ہیں استاد. استاد, بالکل, تربیت دینے والا. اور استاد ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ وہ ماں باپ سے بڑی درسگاہ ہوتی ہے. بالکل. تو انہوں نے جو تربیت کی, آج الحمدللہ میرا ہی بیٹا, اس عاجز کا بیٹا, جی ہاں, محمد علی رضا, محمد علی رضا, آج امامت کے فرائض انجام دے رہا ہے. الحمدللہ. اور اسی مسجد میں دے رہا ہے جہاں ہر فرقے کے نمازی نماز قائم کرتے ہیں, پڑھتے نہیں قائم کرتے ہیں. ایسا ہی ہے, ایسا ہی. اور اس مسجد میں کوئی ڈونیشن, کوئی چندہ نہیں ہے. الحمدللہ والد صاحب کے مرید خالی پاکستان میں ہی نہیں, پوری دنیا کے اندر موجود ہیں, کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو بہت چھپا کے رکھا ہے. یہ ویسی نسبت ہے. ہاں جی, بہت چھپا کے رکھا ہوا تھا. اور ان کی خواہش تھی کہ ایک ایسا اسکول ہو کہ جہاں پر دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اسکول ہو, اور جس کے اندر لوگ اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو, اور خاص طور یہ پیدا ہو کہ ہمارے جو خاتم النبی نہیں, ہمارے آخری نبی ہیں. اور حضور علیہ السلام کی نسبت سے ان بچوں کے دماغوں کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے کہ جو ملک ہمیں ملا ہے وہ 27ویں رمضان کو ملا ہے. جی ہاں, بالکل بالکل. اور 27ویں رمضان کو ملا ہے, اور اس ملک کی جو محافظ ہیں ہماری مسلح افواج ہے. کیا بات ہے. اچھا, اس مسلح افواج کا دفاع کریں, جی, بچوں میں جو اویرنیس ہے, ملک کا دفاع کریں, جی, اور اپنے ماں باپ کی خدمت کریں. بالکل, لیکن فرسٹ پرائرٹی پہ نماز کو قائم. جہاں تک میری بات ہے تو الحمدللہ جہاد کے اندر, میں آپ کے پروگرام کی توسل سے کہہ دینا چاہتا ہوں, جہاد میں 18 رکن ہوتے ہیں, اور 18 رکن میں سے اللہ رب العزت کا کرم ہے, اس پروردگار کا احسان ہے کہ اس اللہ نے نبی پاک کے صدقے سے اور اہل بیت کی نسبت سے, کیا بات ہے, صحابہ اکرام کی نسبت سے, ہمارے مرشد کی نسبت سے, مجھے اللہ رب العزت نے اس جہاد کے لیے چن لیا. واہ. کہ جہاد کے 3 طریقے ہیں, ویسے تو 18 رکن ہیں, اور برائی روکنے کے 3 طریقے ہیں. جی. یا تو آپ ہاتھ سے روکیں, یا زبان سے روکیں, جی, یا دل میں برا جانیں. تو الحمدللہ ہم جو ایکٹیویٹیز کرتے ہیں وہ ختم نبوت کے اوپر کرتے ہیں. بہت خوب, بہت خوب, اور بڑی ضرورت ہے اس عمر کی, اس چیز کی ضرورت ہے. بالکل بالکل. یہ تھوڑا سا ہمارا پس منظر. کیا اچھی بات ہے. اچھا سر, ایک اور چیز صوفی صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جامع فیضان رمضان پاکستان مسجد, جیسے کہ رمضان المبارک کا مہینہ جاری و ساری ہے, اور بابا جی سرکار کا نام بھی رمضان, اور پھر اس کے ساتھ نسبت پاکستان, تو یہ قدرتی طور پر یہ نام رکھ دیا گیا, یا بابا جی سرکار کے نام کے ساتھ پاکستان ابتدا سے ہی نام چلتا ہوا آ رہا ہے؟ یہ نسبت کی بات ہے. اصل میں یہ میرے والد محترم کی خواہش تھی, کیونکہ ان کی خواہش اس لیے تھی, یہ جب میری ڈسکس ہوتی تھی بابا سے, تو بابا فرماتے تھے جی جو لفظ پاکستان ہے نا, اس کی سب سے بڑی جو خصوصیات ہے نا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو روزے کا کلر ہے وہ ہے ہرا اور وائٹ. کیا بات ہے. اور پوری دنیا کے اندر یہ واحد ملک ہے جس کے جھنڈے کا کلر ہرا اور وائٹ ہے. ہاں بالکل بالکل ایسا ہی ہے.
اسی نسبت کو رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ وطن اچھا ہے، اس میں کچھ چند لوگ رہنے والے شیطان ہوتے ہیں، جیسے حضور کے دور میں سے فتنہ چلتا ہوا ہے، بالکل تھے، تو آپ فتنے کی طرف مت جانا بلکہ آپ اس سبز حلالی گنبد کی طرف جانا۔ کیا بات ہے، مینز کہ اگر آپ پاکستان کی پیروی کر رہے ہیں اس جھنڈے کی تو حضور کے غلاموں کی پیروی کر رہے ہیں۔ کیا اچھی بات ہے، واہ 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 واہ، بہت زبردست۔ ناظرین کرام، صوفی عمر دراز پاکستانی صاحب سے گفتگو شنید جاری و ساری ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ آج کی اس ٹرانسمیشن میں آپ لطف اندوز بھی ہو رہے ہوں گے، محظوظ بھی ہو رہے ہوں گے، اور حب الوطنی کے جذبے سے سرشار صوفی عمر دراز پاکستانی صاحب درد رکھتے ہیں اس قوم کے لیے، اس ملک کے لیے، اس ملک کے عوام کے لیے، اور خصوصاً بالخصوص شہر حیدرآباد کے عوام الناس کے لیے۔ اور جس طرح صوفی صاحب نے گفتگو کی کہ آبا و اجداد سے جو تعلیمات آپ تک پہنچی اور وہی آپ ڈیلیور کر رہے ہیں اپنے صاحبزادگان میں، تو جہاں تک میری نالج ہے کہ صوفی صاحب کے جو فرزند ارجمند ہیں الحمدللہ وہ نہ صرف امامت کے شعبے سے بھی وابستہ ہو چکے ہیں بلکہ درس نظامی کا بھی آپ کورس مکمل کرنے کی طرف جا رہے ہیں، اور عالم دین کا کورس الحمدللہ مکمل ہوا چاہتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جب دیکھی جائیں تو پھر یہاں آپ کا ذہن ضرور جاتا ہے کہ در حقیقت یہی وہ خانقاہی نظام ہے جس کی دور جدید میں بہت اشد ضرورت ہے، اور جب یہ خانقاہی نظام کہیں رائج ہوتا ہے تو پھر وہاں مسالک نہیں دیکھے جاتے، وہاں لوگ نہیں اور چہرے نہیں دیکھے جاتے، ورت نہیں دیکھی جاتی، انڈیویجولیٹی نہیں دیکھی جاتی، وہاں صرف ایک چیز دیکھی جاتی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہی کلمہ اس ملک کی بقا کی اساس ہے، یہی کلمہ اس ملک کے بننے کی وجوہات کا بنیادی رکن ہے۔ اور صوفی صاحب قبلہ سے ہم انشاءاللہ مزید گفتگو جاری رکھیں گے، اور ہمیں یقین ہے کہ آپ اس ٹرانسمیشن سے مکمل آگاہی حاصل کر رہے ہوں گے۔ مگر ناظرین کرام، اس وقت ہوا چاہتا ہے کہ یہ اتنی خوبصورت باتیں، اولیاء العظام کی باتیں، پیران العظام کی باتیں، اور خصوصاً رمضان المبارک کی ان پرمسرت ساعتوں میں اس طرح کی گفتگو جب مل جائے تو اس کو مزید خوبصورت اور مزین کرنے کے لیے پھر ہم سہارا لیتے ہیں ثنائے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کہ دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے، اور انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ نعت کے لیے دعوت نعت دینا چاہوں گا میرے اس ٹرانسمیشن کے خاص ثنا خان مصطفیٰ، ایوارڈ یافتہ ثنا خان جنہوں نے پورے پاکستان میں ٹاپ کیا، محترم جناب عبد المصور یاسین حسینی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور حضور کی بارگاہ میں اپنی عقیدتیں پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ انتہائی خوبصورت کلام سے آغاز کر رہا ہوں، سماعت کیجیے۔ رکھ لیں وہ جو در پر مجھے دربان وغیرہ رکھ لیں وہ جو در پر رکھ لیں وہ جو در پر مجھے دربان وغیرہ
سامنے سلطان وغیرہ پھر کیا ہیں میرے سامنے سلطان وغیرہ رکھ لیں وہ جو در پر اور آقا کی چٹائی کی تو وہ شان ہے واللہ آقا کی چٹائی کی تو وہ شان ہے واللہ بس نام کے ہیں تخت سلیمان وغیرہ بس نام کے ہیں تخت سلیمان وغیرہ اور انتہائی خوبصورت شعر کہ خیرات ملی ہو جسے سرکار کے در سے خیرات ملی ہو جسے سرکار کے در سے پھر رکھتے نہیں دنیا کے وہ احسان وغیرہ رکھتے نہیں دنیا کہ وہ احسان وغیرہ اور حکیم لقمان کو تو سبھی جانتے ہوں گے شعر سماعت کیجئے کتنا خوبصورت ہے کہ تاثیر لعاب دہن پاک ہے ایسی تاثیر لعاب دہن پاک ہے ایسی سرقدموں میں رکھ دیتے ہیں لقمان وغیرہ سرقدموں میں رکھ دیتے ہیں لقمان وغیرہ پھر کیا ہیں میرے سامنے سلطان وغیرہ اور آخری شعر بوسیری کی ایک نعت نے وہ رنگ جمایا بوسیری کی ایک نعت نے وہ رنگ
जमाया, लोगों के धरे रह गए दीवान वगैरह, लोगों के धरे रह गए दीवान वगैरह, रख लें वो जो दर पर। क्या खूब। और नाज़रीन इकराम, ये कलाम इंतहाई अकीदत और ख़ूबसूरती के साथ अब्दुल मुसव्विर यासीन हुसैनी साहब पेश फरमा रहे थे। मगर इस कलाम में अगर एक शेर और ये पढ़ दें या मैं पढ़ के आपको सुना दूं तो फिर ये कलाम मुकम्मल होगा। और वो शेर कौन सा है, सूफी साहब यहाँ मौजूद हैं तो आपकी मौजूदगी का भरपूर फ़ायदा उठाऊंगा और वो शेर मैं अपने लिए भी पढ़ूंगा और अब्दुल मुसव्विर यासीन हुसैनी के लिए भी पढ़ूंगा और उन तमाम सनाखानाने मुस्तफ़ा के लिए भी पढ़ूंगा कि जिनके लिए इस शेर को लिखा गया। और वो शेर क्या है सूफी साहब? अब्दुल मुसव्विर आप भी इसमें शामिल होइएगा, मैं स्टार्ट लेता हूँ, आपको रिकॉल हो जाएगा। मगर ये शेर नाज़रीन बड़ी तवज्जो से आपने समाअत करना है। कहता है शायर, हो हुक्म तो जन्नत में ले आऊं उन्हें भी, हुक्म तो ले आओ मैं जन्नत में उन्हें भी, कुछ रह गए बाकी जो सना खान वगैरह, जो रह गए बाकी सना खान वगैरह, फिर क्या है मेरे सामने सुल्तान वगैरह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाहुम्मा ज़िद फ़ज़िद। नाज़रीन इकराम, इंतहाई खूबसूरत कलाम और मेरा पसंदीदा कलाम अब्दुल मुसव्विर यासीन हुसैनी, इसे आपने समाअत किया और हमें यकीन है कि आपको ये कलाम बेहद पसंद आया होगा। मुख्तलिफ़ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात भी इस कलाम को बड़ा पसंद किया करते हैं क्योंकि इसमें खूबसूरत अदाई के साथ खूबसूरत अशआर शामिल हैं जो कि हुज़ूर की तौसीफ़ व सना में लिखे गए। नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम जारी सारी है। मरहबा रमज़ान की ये खुसूसी रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन पारस न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं और इस ट्रांसमिशन को आप तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन हासिल रहा सारी ब्राइडल सैलून, आमिर गफ्फार फाउंडेशन, शहबाज दहली न्यारी हाउस, मलिक आर्ट्स प्रोमोटर्स, अवामी बचत बाज़ार, सोनी धरती यूथ काउंसिल, ZB आर्ट प्रोमोटर्स एंड प्रोडक्शन, H&F गारमेंट्स, PZM TV और न्यू खान 4 सद्दा शूज़ बनाने वाले हमारे दरमियान मौजूद हैं। शहर हैदराबाद की इंतहाई मोतबर शख्सियत जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, गाहे बगाहे हम जहद शख्सियत जो कि इस शहर हैदराबाद के लिए हमेशा अपनी कोशिशों और काविशों को बरूकार लाते हुए अवामी खिदमत के जज्बे से सरशार हैं और इस मुल्क के पाकिस्तानी साहिब अब्दुल मुसव्विर यासीन हुसैनी हमारे दरमियान मौजूद रहेंगे। मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। हमें यकीन है कि आप यहीं मौजूद रहेंगे और अगर आप कोई सवाल करना चाहें और इस ट्रांसमिशन को शेयर करना चाहें तो कोई पाबंदी अब तक नहीं लगी है। शेयरिंग करने पर आप शेयरिंग
کرتے جائیے اور کمنٹس کے ذریعے اپنے سوالات کو ہم تک پہنچائیے تاکہ وہ سوالات بھی اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنائے جا سکیں۔ ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں پارس نیوز کی خصوصی رمضان افطار ٹرانسمیشن مرحبا رمضان، اور ہمارے درمیان موجود ہیں شرح حیدرآباد کی انتہائی معتبر شخصیت، ہمہ جہت شخصیت جو اپنی ذات میں خود ایک انجمن کی حیثیت رکھتے ہیں، محترم جناب صوفی عمر دراز پاکستانی صاحب، CEO PZM TV، اور اس کے علاوہ خادم اعلیٰ جامعہ فیضان رمضان پاکستان مسجد، مدرسہ و درگاہ اور فیضان رمضان پاکستان ہائی اسکول کے آنر ہمارے درمیان موجود ہیں، اور بہت سہل انگیز گفتگو فرما رہے تھے، مفصل اور مدلل گفتگو فرما رہے تھے۔ تو آئیے چلتے ہیں ہم اپنے خصوصی مہمان کی جانب اور جاننا چاہیں گے کہ مزید آپ کیا کہیے گا اس حوالے سے۔ صوفی صاحب آپ کی طرف آؤں گا، اور میں کہنا چاہتا ہوں ہمارے ناظرین بھی آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس وقت معاشرے میں دور حاضر میں ہم جو ایک فضا دیکھ رہے ہیں، نفسا نفسی کا عالم ہے، اور مسالک کے درمیان بہت زیادہ پرابلمز کریٹ ہو جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر لڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس نفسا نفسی کے عالم کو کس طریقے سے ختم کیا جائے یا ختم کرنے کی جانب راغب کیا جائے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نفسا نفسی کے دور کے اندر ہمیں جو اس عاجز میری سوچ ہے وہ یہ ہے جی کہ سب سے پہلے تو ہر وقت ہم اپنی زبان پر درود کو سجا کر رکھیں، کیا بات ہے، کیونکہ درود ایک واحد ایسی چیز ہے جو بندے کے غصے کو ٹھنڈا کرتی ہے۔ ہاں 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 بالکل ایسا ہی ہے۔ دوسرا اس کا حل یہ ہے کہ اللہ رب العزت واضح طور پہ قرآن میں فرماتا ہے 155 سورہ بقرہ میں 155 سے 157 تک جی ہمارے لیے قرآن پاک ہدایت چشمہ ہے۔ بے شک۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو ان لوگوں سے، سب لوگوں سے نہیں، ان لوگوں سے جی کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، آمدنی کے نفع گھاٹے میں ڈال کر، جی اولاد کو چھین کر، جی طرح طرح کی تکلیفوں میں، اور جو ثابت قدم رہے ان کے لیے جنت کی بشارت بشارت ہے۔ کیا تو بات ہے۔ سب سے بڑا جو دو لفظوں میں میسیج ہے وہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو اپنے سینے میں اتاریں بجائے پڑھنے کے، اس پر عمل کریں، جی اور برداشت درود شریف کے ذریعے کوئی ایسی طاقت نہیں ہے، یہ میرا پریکٹیکل ہے کہ جب بندہ درود پڑھتا ہے تو اس میں آٹومیٹک برداشت آ جاتی ہے، بالکل ٹھنڈا۔ اور آخری میں آپ سے یہ کہوں گا کہ جو نفسا نفسی کا عالم ہے وہ میرے حضور کی حدیث بھی پوری ہونی ہے کہ جیسی رعایا ویسے حکم، ویسے حکمران۔ ایگزیکٹلی بالکل ایسا ہی ہے کہ سیلف اسسمنٹ کی طرف لوگ نہیں جاتے، بلکہ دوسروں پر جو ہے وہ تنقید برائے تنقید کے سمندر میں غوطہ زن ہو جاتے ہیں۔ بہت اچھی بات آپ نے فرمائی کہ درود واحد ایک ایسا ذریعہ ہے جو اس عدم برداشت کو بہت جلدی کم کر سکتا ہے۔ درس و تدریس کے شعبے کو کس طرح آپ نے منتخب کیا کہ انسانی خدمات اس طرح کی جائیں اور ان کو درس و تدریس کے ذریعے اپنی خدمات ان کے لیے پیش کی جائیں؟ بات یہ ہے کہ اگر آپ کوئی بھی نوکری یا جاب کرتے ہیں جی یا آپ کاروبار کرتے ہیں، کوئی بھی دونوں میں سے XYZ، جی اگر آپ جاب کرتے ہیں تو آپ دائرے میں بند گئے، صحیح۔ آپ کاروبار کرتے ہیں جی تو اس میں دائرے میں نہیں بنتے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ
کہ ہماری قوم کا، ہمارے مسلمانوں کا جو فتنہ ہوگا وہ مال ہوگا. جی 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 ٹھیک ہے. تو اس ماحول میں سب سے بڑی جو تربیت ہے جی وہ درسگاہ ہے، وہ ہمارے والد اور والدہ کی، بے شک. جن کی میرے والد صاحب کی نصیحت بھی تھی کہ آپ ان کاموں کی طرف زور دینا جو کہ اہدنا الصراط المستقیم الصراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ وہ راستہ دکھا جن پر تو نے انعام اور اکرام رکھا. اسی کے ساتھ ایک چیز جوائنٹ ہے، سردار آیت ہے قرآن پاک کی کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، نہ کہ وہ راستہ دکھا جن پر تو نے اپنا عذاب نازل کیا. تو یہ ہمیں تو اللہ نے ہدایت دے دی ہے، بس اب فرق یہ ہے کہ ہمیں دونوں راستے دکھا دیے گئے اور اشرف المخلوقات اللہ تعالی نے ہمیں سب کو بنایا ہے. بے شک. اور خاص بات یہ ہے کہ اس نبی کی امت میں جی واحد یہ نبی کی امت ہے جس کو حدیثوں میں بیان کیا گیا، کم و بیش اللہ معاف فرمایا گیا کہ پچھلے رسول کہتے تھے کہ ہمیں اس نبی کی امت میں آنا چاہیے. جی خواہش کا اظہار کیا. خواہش کا اظہار کیا. بالکل. تو میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ ظاہر سی بات ہے کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں اور ہمیں صبر سے اور نماز سے کام ہے. کیا اچھی بات ہے، کیا اچھا پیغام آپ کی طرف سے ہمارے ناظرین کی طرف پہنچا ہے کہ صبر اور نماز، اور جب عدم برداشت ہو تو درود کی کثرت. ناظرین کرام، یہی وہ علم ہوا کرتا ہے جو سینہ بہ سینہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے صحابہ اکرام سے تابعین، تبع تابعین اور پھر اولیاء اعظام اور پھر اس طریقے سے وہ خانقاہی نظام کے ذریعے آپ اور ہم تک پہنچتا ہے کہ جو بنیادی کلیات ہیں اس دنیا میں رہنے کے، ان دنیاوی کلیات سے ہم جو ہے وہ آشنا ہوا کرتے ہیں. ناظرین کرام، آخر میں ایک آخری سوال اور صوفی عمر دراز پاکستانی صاحب سے کرنا چاہوں گا اور اس کے بعد ہم اس پروگرام کے اختتام کی جانب بڑھیں گے کیونکہ وقت بہت قلیل ہے اور افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے. تو صوفی صاحب، آخری سوال، آپ نے والد گرامی حق بابا صوفی محمد رمضان المعروف بابو جی چشتی قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے ان کی تعلیمات کے تناظر میں اسکول کا قیام عمل میں لائے، تو اس اسکول کی کوئی خصوصیت اور کوئی صاحبان ناظرین اکرام اور حیدرآباد کے مکین اگر اس اسکول تک اپروچ چاہتے ہیں تو وہ کس طریقے سے اور کس طریقے سے ان کو وہاں تک رسائی حاصل ہو سکتی ہے اور اس کی خصوصیات بھی بتا دیجیے. جی، فیضان رمضان پاکستانی اسکول مسجد کے احاطے کے اندر ہی ہے. ماشاء اللہ. یہ اسکول 8ویں تک ہے. اچھا، ماشاء اللہ. اور اس اسکول کے اندر سب سے بڑی خاص بات یہ ہے کہ نہ فیس لی جاتی ہے، واہ واہ، ڈریس فری، واہ واہ، جوتے فری، واہ واہ، اور اس کی قراندازی ہوتی ہے. ارے واہ. جس میں امیر اور غریب کا کوئی سوال نہیں ہوتا. جی. بلکہ اس اسکول کی سب سے بڑی بات یہ ہے اللہ اور نبی کے بعد کہ جس جگہ پہ یہ اسکول کھولا ہے پریٹ آباد، جی جی جی، وہ ایسی جگہ تھی کہ جہاں پر نفسا نفسی، فرقہ واریت جی، اور سیاست کا گھمسان تھا اور پسماندگی الگ، اور تعلیم کو کاروبار بنایا ہوا تھا. صحیح. تو والد صاحب کی جو خواہش تھی اللہ نے وہ پوری کی. کیا بات ہے. اور اس اسکول کے اندر قراندازی کی جاتی ہے اور کچھ قراندازی میں جس کا نام آ جائے جی. اور ماشاءاللہ وہ بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں جن کے والدوں کے گھر والوں کے ہاتھ میں اسلحہ ہوتا تھا، آج ان کے بچوں کے ہاتھ میں قلم، کتاب، پینسل، کیا بات ہے، اور تعلیم ہے. کیا بات ہے، کیا اچھی بات ہے. اور فی سبیل اللہ آپ اس میں فی سبیل اللہ کوئی اس میں ڈونیشن نہیں ہوتا الحمدللہ. اس میں کسی قسم کا، ہاں میں نے کہا نا کہ والد محترم کے اتنے عقیدت مند ہیں الحمدللہ، ایسے جن کو میں کہہ سکتا ہوں کہ گمنام ہیں، جنہوں نے مجھے کبھی آج تک نہیں کہا کہ میڈیا پر آ کر آپ ہمارا نام لیں. صحیح بات. اور الحمدللہ اس ملک کے جتنے سیکورٹی ادارے ہیں، میں آپ کے چینل کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں ہمارا ایمان ہے کہ وہ بر وقت جی ہر چیز کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اور میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ بھی کہہ دوں کہ واحد یہ پاکستانی مسجد ہے جو 14 سال سے ISI پاک فوج کے نام پر قربانی ہوتی ہے. کیا بات ہے. وہیں کٹتی ہے، وہیں تقسیم ہوتی ہے. کیا بات ہے. رمضان شریف میں آٹا تقسیم ہوتا ہے تو 2 سال سے تقریباً سفید پوش لوگ، اب تو سفید اور غریب ایک ہی ہو گئے، تو ایکول ہو چکے ہیں حالات حاضرہ. کل بھی ہم نے 7.5 لاکھ روپے جو ہے
پر گھر 15,000 روپے، ماشاءاللہ، تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو ذمہ نہ ہو. اور اسے لائن میں لگنا نہ پڑے، کیا اس اچھی بات فوٹو سیشن نہ ہو. بہت خوب، بہت. اور میں آپ کے چینل سے کہنا چاہتا ہوں توسل سے جی. کہ خدا را کسی کی عزت کو پامال نہ کرے. ہاں، اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ ایک عمل وہ ہے کہ جو آپ الٹے ہاتھ سے دیں تو سیدھے کو سیدھے کو پتہ پتہ نہ ہو، اور ایک عمل وہ ہے جس کو دیکھ کر آپ کو دنیا کو ریس پیدا ہو اچھے کام کی. جی ہاں، جی ہاں. تو یہ بات کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ اب سے نہیں، 14 سال سے والد صاحب کے ٹائم سے چلتا ہوا. ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. اللہ پاک مزید آپ کو استقامت دے، ہمت دے، اور آپ کے اس سلسلے کو مزید آگے بڑھائے. اور ہم خصوصی طور پر پارس نیوز کی جانب سے آپ کے شکر گزار، آپ کے تہہ دل سے ممنون مشکور کہ آپ تشریف لائے اور اپنی بہت اہم شیئرنگ جو کہ ہمارے ناظرین تک پہنچائی. ہمیں یقین ہے کہ آج کی اس ٹرانسمیشن میں ہمارے ناظرین اکرام بہت مستفیض ہوئے ہوں گے آپ کی گفت و شنید سے. اور اس وقت ناظرین اکرام وقت ہوا چاہتا ہے اس ٹرانسمیشن کے اختتام کی جانب بڑھنے کا، تو میں آخر میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ہمارے معزز مہمان محترم جناب صوفی عمر دراز پاکستانی صاحب، آپ کا کہ آپ تشریف لائے اور اپنی مصروفیت میں سے وقت نکال کر اس ٹرانسمیشن کو رونق بخشی. اور ساتھ ہی ساتھ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا عبد المصور یاسین حسینی کا کہ آج آپ بھی ہماری مختصر سی دعوت پر آج کی اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے. اور ہمیں بڑی بےحد خوشی ہوئی کہ آج دونوں اہم شخصیات ہمارے درمیان موجود ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ آج کی اس ٹرانسمیشن کو آپ نے بہت پسند کیا ہوگا. اپنی پسندیدگی کا اظہار کرنے کے لیے کمنٹ سیکشن میں ضرور ہمیں آگاہ کیجیے اپنی آراء سے. مجھے اجازت دیجیے اس پلیٹ فارم سے. انشاءاللہ عز و جل زندگی بخیر رہی تو کل ایک اور معزز شخصیت کے ساتھ اور ایک عظیم ثنا خانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح گاہے بگاہے یہاں آتے ہیں ان میں سے کسی ایک ثنا خان کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہوں گے. دیکھتے رہیے پارس نیوز کی خصوصی رمضان افطار ٹرانسمیشن مرحبا رمضان. اپنے میزبان محمد شاہد مقبول اختر القادری کو اجازت دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. نعت شامل کریں گے آخر میں عبد المصور یاسین حسینی صاحب سے گزارش کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدت پیش فرمائیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شان حضور فکر بشر میں نہ سکے. شان حضور فکر بشر میں نہ سکے. کوئی بھی مصطفیٰ کی حقیقت نہ پا سکے. کوئی بھی مصطفیٰ کی حقیقت نہ پا سکے. شان حضور فکر اور والفجر کے چہرے کو قرآن نے کہا. والفجر کے چہرے کو قرآن نے کہا. مہتاب ان کے چہرے کی کیا تاب لا سکے. مہتاب ان کے چہرے کی کیا تاب لا سکے. اور دیکھے جو ایک بار
مدینے کی رونقیں دیکھے جو ایک بار، مدینے کی رونقیں پھر وہ حرم کی یاد نہ دل سے مٹا سکے، پھر وہ حرم کی یاد نہ دل سے مٹا سکے۔ اور جو ہو سکا نہ ذکر محمد سے آشنا، جو ہو سکا نہ ذکر محمد سے آشنا، محشر میں وہ حضور کو کیا منہ دکھا سکے، محشر میں وہ حضور کو کیا منہ دکھا سکے۔ اور خوبصورت مقطع کہ جس پہ ظہوری ان کی نگاہ کرم رہے، جس پہ ظہوری ان کی نگاہ کرم رہے، پھر اس کا نشانہ کوئی جہاں سے مٹا سکے، اس کا نشانہ کوئی جہاں سے مٹا سکے، شان حضور فکر